अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर मुमताज़ अता एक दफ़ा फिर अपने होमियो ब्लॉग डॉक्टर मुमताज़ अता होमियो ब्लॉग में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं जो टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ वो बहुत अहम टॉपिक इस लिहाज से है कि वो हार्ट से रिलेटेड है, और हार्ट से रिलेटेड हर चीज़ बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट होती है। आज हम डिस्कस करेंगे दर्द दिल को, जिसको हम मेडिकल ज़बान में एंजाइना पेक्टोरिस भी बोलते हैं। अगर सिंपल वर्ड में हम बात करें कि ये एंजाइना पेक्टोरियस हमें क्यों हो जाता है या इसके रीज़न क्या हैं, तो दिल की जो शरीयानें खून सप्लाई करती हैं, अगर वो तंग हो जाए तो दिल में दर्द हो सकता है, क्योंकि तंग शरीयानों की वजह से दिल को जो ब्लड चाहिए होता है वो मुयस्सर नहीं हो पाता, और फिर दिल दर्द की शिकायत करने लग जाता है। अगर हम वजूहात पे आएँ कि ऐसी क्या वजूहात हैं कि जिनकी वजह से ये दर्द हो सकता है, तो उसमें सबसे बड़ी जो वजह होती है वो तो ये कि बड़ी उम्र में अमूमन जो दिल की शरीयानें होती हैं, जिनको कॉर्नरी आर्टरीज़ भी बोला जाता है, ये तंग हो जाया करती हैं। जो उम्र बढ़ती जाती है ये शरीयानें तंग हो जाती हैं और फिर दिल के दर्द का सबब बनती हैं। बाज़ औक़ात अगर हम पेशेंट शुगर की बीमारी में मुब्तला है तो भी ये शरीयानें बहुत तेज़ी से नैरो हो जाती हैं या तंग हो जाती हैं। इसके अलावा एक रीज़न हाई ब्लड प्रेशर भी है। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से भी दिल की जो शरीयानें हैं वो तंग हो सकती हैं। थर्ड वन अगर हम कहें कि मोटापे की वजह से भी ये शरीयानें तंग हो जाए। अब आ जाते हैं हम अलामात की तरफ। तो अमूमन मरीज़ जो है वो सीने में बाएं तरफ मामूली सा या फिर शदीद किस्म के दर्द की शिकायत करता है। कई मरतबा दर्द की जगह मरीज़ को सिर्फ़ एक बोझलपन का एहसास भी होता है, और उसे यूँ महसूस होता है जैसे कि सीने पे कोई बहुत ज़्यादा दबाव डाल रहा है। और बाज़ औक़ात इसी गलतफ़हमी में लोग होते हैं कि ये दर्द दिल को सिर्फ़ गैस का मसला समझ लेते हैं। दोस्तों, ये दर्द जो है वो दिल से अमूमन बाएं बाजू से होता हुआ उंगलियों तक आ जाता है, और मरीज़ को बेचैनी और मतली का एहसास बहुत ज़्यादा हो जाता है। इस वक्त अगर मरीज़ के चेहरे को देखा जाए तो वो बहुत ही पेल नज़र आता है, जर्दी नुमाया उसके चेहरे पे नज़र आती है, और मरीज़ को घबराहट महसूस होती है। इस दर्द का जो दौरानिया होता है वो अमूमन 1 से 10 मिनट तक रहता है, मगर कभी अगर शदीद दर्द हो तो फिर ये थोड़ा तवील भी हो सकता है, 10 से 15 मिनट तक भी ये दर्द रह सकता है। अगर हम पेशेंट को उस वक्त ये एडवाइस करें कि वो आराम से लेट जाए तो फिर कुछ इस दर्द में वो बेहतरी महसूस करता है। लेकिन जिन मरीज़ों में दिल की शरीयानें काफ़ी ज़्यादा तंग हो चुकी होती हैं तो उनको आराम करने से भी कुछ ज़्यादा नुमाया फ़र्क महसूस नहीं होता। ऐसे मरीज़ों का जब मायना किया जाता है मेडिकली, तो अमूमन ये तमाम चीज़ें डॉक्टर को नज़र आ रही होती हैं कि पसीने भी आ रहे होते हैं मरीज़ को इस वक्त, और वो बहुत ज़्यादा घबराहट और बेचैनी का शिकार होता है। वो मतली और उलझन का भी इज़हार कर रहा होता है, उसे बोल भी नहीं पाया जा रहा होता है, और वो सांस भी बहुत मुश्किल से और खींच के ले रहा होता है। ऐसी सूरत में ज़ाहिर है हम रिकमेंड करेंगे ईसीजी के लिए कि पेशेंट को ईसीजी उसी वक्त मस्ट करवा लेनी चाहिए। दिल के अगर अटैक के वक्त ईसीजी कराई जाए तो बाज़ मरीज़ों में ऐसी ईसीजी नॉर्मल भी आ सकती है। अगर नॉर्मल आ रही हो और ये तमाम तकलीफ़ पेशेंट बयान कर रहा हो तो इसका मतलब है कि ये दिल का जो अटैक है या दिल का जो दर्द है वो बहुत ही मामूली नौयत का है, और अभी हार्ट में कुछ ज़्यादा ख़राबी पैदा नहीं हुई है। लेकिन अक्सर मरीज़ों में दिल की जो कंडीशन होती है वो गैर नॉर्मल आती है। इसकी वजह से ईसीजी पर जो लेफ़्ट बंडल होता है वो लेफ़्ट बंडल ब्रांच जो है वो ब्लॉक देखी जा सकती है, जिससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि नहीं, इनके दिल की हालत अब बेहतर नहीं है और ये ज़्यादा नॉर्मल कंडीशन में नहीं। दोस्तों, ईसीजी के अलावा जो हम सेकंड सजेशन ऐसे मरीज़ों को देते हैं वो है स्ट्रेस ट्रेडमिल ईसीजी। यानी अगर मरीज़ को थोड़ा सा जिस्मानी काम करके सीने में दर्द शुरू हो जाता है तो ऐसे मरीज़ों को हम ये टेस्ट रिकमेंड करते हैं
ان کو ECG کرانے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ انہیں کارنیئر انجیوگرام کروانا چاہیے۔ ST ECG میں مریض کو جو ہے وہ مشین پہ ٹریڈ مل جو ہوتی ہے اس پر چلایا جاتا ہے، تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ وہ کس حد تک جسمانی محنت کر سکتے ہیں۔ اس وقت تک اس ٹریڈ مل پر ان سے رننگ کرائی جاتی ہے جب تک کہ ان کو تھوڑا سا دل میں پین کا احساس نہیں ہو جاتا۔ اس طرح سے ڈاکٹر معلوم کر لیتا ہے کہ مریض کی جو دل کی کیفیت ہے وہ کس حد تک خراب ہو چکی ہے، یا ابھی وہ بیٹرمنٹ کی طرف ہے، زیادہ پریشانی کی اس میں بات نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے اسکین وہ اس صورت میں کرایا جاتا ہے جب کہ مریض تھوڑی سی جسمانی کام یا رننگ یا اس طرح کے ایکسرسائز کے بعد دل میں تکلیف کی شکایت کرے، تو اس صورت میں ہم یہ اسٹریس ٹریڈمل الیکٹروگرافی کروانا ریکمینڈ کرتے ہیں۔ دوستوں، اس کے علاوہ جو ہم ایک اسکین اپنے دل کے مریضوں کو ریکمینڈ کرتے ہیں وہ ہے تھالیم اسکین۔ اس اسکین کے ذریعے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ دل کی شریانیں کس حد تک تنگ ہو چکی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ایک اور ٹیسٹ ہمارے پاس موجود ہے دل کی اندرونی تمام کیفیت کو دیکھنے کے لیے، وہ ہے 2D ایکوکارڈیوگرام۔ اس میں دل کے مختلف خانوں کے سائز، والز اور دل کے عضلات کی حالت ہم تفصیلاً دیکھ سکتے ہیں اور معلوم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دل کی جو بیرونی جھلی ہوتی ہے جسے ہم پیریکارڈیم کہتے ہیں، اس کے اندر اگر پانی جمع ہو گیا ہے اور اس میں کتنا پانی ہے وہ بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں ہارٹ کے سائز کا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اگر ہارٹ کا سائز بڑھ گیا ہے تو بھی ہم اپنے پیشنٹ کو بتا سکتے ہیں کہ اس وقت اس کے ہارٹ کی ایکچوئل کیا کنڈیشن۔ اس کے علاوہ دوستوں ایک اور جو پروسیس ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے اینجیوگرافی یا کارنری اینجیوگرافی۔ اس میں جو دل کی اندرونی جو بھی شریانیں ہیں ان کے ایکس رے لیے جاتے ہیں اور اس کے ذریعے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اگر کوئی والو خراب ہے یا شریانیں بلاک ہیں یا کس حد تک وہ بلاک ہو چکی ہیں، تو اینجیوگرافی کے ذریعے بھی ہمیں کافی حد تک اس کا معلوم ہو سکتا ہے۔ دوستوں، اگر ہم علاج کی بات کریں کہ ایسے مریضوں کو ہم کس طرح سے ٹریٹ کر سکتے ہیں، تو سب سے پہلے تو ہمیں انہیں ایڈوائز کرنا پڑے گا کہ وہ اپنے روٹین کے جو لائف اسٹائل ہے اس میں چینجنگ لے کے آئیں۔ سیکنڈلی، ان کو ادویات پراپر طریقے سے لینی چاہیے۔ وہ اپنی ادویات جو ڈاکٹر لکھیں گے ان کو ہم پراپر طریقے سے انہیں دلوائیں۔ اور اگر کارڈیک جو ڈاکٹر ہیں اگر وہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ مسٹ ہے ان کو ہارٹ کا سرجری، اس کے علاوہ کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، تو پھر ہمیں سرجری کے آپشن پہ بھی غور کرنا چاہیے۔ جہاں تک بات آتی ہے ہومیوپیتھک طریقہ علاج کی، ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں بہت ہی بہترین دوائیں دل کے علاج کے دل کے درد کے علاج کے لیے موجود ہیں، جن میں سر فہرست جو ہمارے پاس ہے وہ ہے کیکٹس۔ کیکٹس کیو پوٹینسی میں ہم ان تمام مریضوں کو ریکمینڈ کرتے ہیں جو کہ ہمارے پاس آ کے یہ شکایت کرتے ہیں کہ دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں پکڑ کر دبا رکھا ہے۔ ایسے مریضوں کے چہرے پہ عموماً ہمیں زردی نمایاں نظر آتی ہے اور وہ بہت ہی گھبرائے ہوئے اور پریشان نظر آتے ہیں۔ تو کیکٹس کی جو مین علامات ہیں وہ یہی ہیں کہ چہرے پہ زردی کا نمایاں ہونا اور گھبراہٹ کا چہرے سے واضح ہونا، دل کو گویا کہ وہ مٹھی میں جکڑ رکھا ہے، اس طرح کا احساس ہو پیشنٹ آ کے ہمیں بتائے گا۔ اس کے علاوہ جو سیکنڈ نمبر پہ دوا میں ریکمینڈ کروں گی وہ ہے کریٹیکس۔ کریٹیکس بھی ہم کیو پیٹنسی میں ریکمینڈ کرتے ہیں، اور اگر اس دوا کو میں دل کا ٹانک کہوں تو غلط نہ ہوگا۔ دل کے ہر مرض میں دی جا سکتی ہے کریٹیکس کیو، اور اس کے مستقل جو اگر استعمال کیا جائے تو دل کی جو شریانیں ہیں وہ بہت حد تک کھل جاتی ہیں، گویا کہ یہ دل کی شریانوں کی صفائی کا کام بھی انجام دیتا ہے۔ اس کے علاوہ امائل نائٹریٹ، یہ بھی بہت ہی اعلیٰ درجے کی دوا ہے۔ اس کے بارے میں اگر یہ میں کہوں کہ دورہ اگر پڑا ہوا ہو، کسی کو مریض کو ہارٹ اٹیک آیا ہوا ہو، تو محض اس دوا کو سنگھا دینے سے بھی مریض کافی بہتر فیل کرنے لگتا ہے اور وہ ہوش میں آ جاتا ہے۔ اس کو ہم عموماً 1x پوٹینسی میں دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو دل کے درد میں جو ایک اور بہت ہی اعلیٰ درجے کی دوا ہے وہ ہے میگنیشیم فاسٹ۔ یہ ہم 6x میں ریکمینڈ کرتے ہیں، اور اس اگر درد موجود رہے، پیشنٹ یہی شکایت کرے کہ میرے دل کے مقام پر درد کا احساس ہو رہا ہے، تو نارمل نیم گرم جو پانی ہوتا ہے، نارمل سے تھوڑا سا گنگنا ہم کہہ سکتے ہیں، نیم گرم پانی میں اس کے 6 قطرے ملا کر ہر 5 منٹ کے بعد ایک گھونٹ اگر ہم مریض کو دیں تو اس سے درد میں کافی افاقہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور دوا ہے اسپائجیلیا۔ اسپائجیلیا اگر دل کی دھڑکن بہت تیز محسوس ہو رہی ہو، جسے ہم پلپیٹیشن کہہ سکتے ہیں، اور حرکت سے
جو ہے وہ پلپیٹیشن میں اضافہ ہو، یعنی چلنے سے، موو کرنے سے اگر پلپیٹیشن میں اضافہ ہو رہا ہو اور درد جو ہے وہ بہت چبھن دار ہو رہا ہو، ایسا لگ رہا ہو کہ دل کے مقام پہ کسی نے کوئی چیز گاڑ دی ہے یا چبھو دی ہے، تو اس صورت میں اسپائسجیریا 30 ہم ہر آدھا گھنٹے کے بعد 10 قطرے پانی میں ملا کے دے سکتے ہیں. اس سے فوری افاقات مریض کو ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ اگر مریض بولے کہ تمام جسم میں مجھے دھڑکن محسوس ہو رہی ہے، یعنی پلپیٹیشن نہ صرف اسے ہارٹ کے مقام پہ محسوس ہو بلکہ اسے لگے کہ ہر جگہ میرا دل کی دھڑکن مجھے فیل ہو رہی ہے اور سانس لینے میں اسے بہت زیادہ دقت ہوگی، مطلب یہ کہ وہ بہت ہی مشکل سے سانس لے رہا ہوگا اور گھٹن کا احساس بہت زیادہ ہو رہا ہوگا ایسے مریض کو، تو اس صورت میں گلو 930 بھی ہم 10 قطرے مریض کو ہر آدھا گھنٹے کے بعد دے سکتے ہیں، تقریباً 2 چمچ پانی میں، اور اگر جب وہ تکلیف اس کے درد کی رفع ہو جائے تو پھر ہم اس کو بند کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور جو دوا جس کا میں بہت پہلے بھی ایک پورا اس پہ بلاگ کر چکی ہوں وہ ہے ایکونائٹ. ایکونائٹ کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی کوئی تکلیف اچانک سے آئے یا اچانک سے کوئی بھی مسئلہ ہو، جیسے اگر یہ درد کا احساس مریض کو اچانک سے ہوتا ہے تو اس صورت میں ایکونائٹ سب سے پہلی چوائس ہونی چاہیے کسی بھی ہومیوپیتھ کی. تو ایکونائٹ کی جو مین علامات ہیں وہ شدید بے چینی، موت کا خوف ہوگا، یعنی مریض یہی بولے گا کہ بس اب میں گیا، اب میں اس درد سے ریکور نہیں ہوں گا. اگر یہ دونوں علامات ہمیں نظر آ رہی ہیں مریض میں تو ہمیں چاہیے کہ فوری طور پہ ایکونائٹ 30 کی فرسٹ ڈوز مریض کو دے دیں تاکہ وہ اپنی اس کیفیت سے نکل سکے اور اپنے درد میں اس کو افاقہ محسوس ہو. اس کے علاوہ ایک اور دوا جو میں ریکمینڈ کرنا چاہوں گی وہ ہے آرسینک ایلبم. آرسینک ایلبم دل کے درد میں بہت اثر ہے، اور ایکونائٹ کے بعد جو میں سب سے پہلے دوا مریضوں کو ریکمینڈ کرتی ہوں وہ یہی ہوتی ہے آرسینک ایلبم، جو کہ بہت اچھا اثر کرتی ہے درد دل کے واسطے. اگر مریض کسی ذہنی تفرقات یعنی ٹینشن یا ڈپریشن کا مریض ہو اور اس صورت میں اس کو اچانک سے ہارٹ میں پین فیل ہو رہا ہو اور وہ گھبرایا ہوا ہو، بے چین ہو، پریشان ہو، تو اس صورت میں نقص وامکا 30 پوٹینسی میں دینا بھی بہت ہی سود مند ثابت ہوتا ہے اور بہت جلدی اثر کرتا ہے. اس کے علاوہ اگر مریض کی کیس ہسٹری ہم لیں اور اس میں تمباکو نوشی بہت زیادہ ہو، یعنی اس مریض تمباکو نوشی کا عادی ہو اور اس کا بی پی بھی زیادہ رہتا ہو اور جس کیفیت میں وہ ہمارے پاس آیا ہو کہ وہ بول نہیں پا رہا ہو اور اس کے گلے میں شدید گھٹن محسوس کر رہا ہو، مطلب سانس بھی نہیں لیا جا رہا ہو، کچھ نگلا بھی نہیں جا رہا ہو اور وہ بہت زیادہ بے چین ہو، تو اس صورت میں ٹوبیکم 30 بہت ہی زود اثر دوا ہے. سب سے پہلے آپ اس کے 10 قطرے پانی میں ملا کر مریض کو دیں اور اس کے بعد پھر اس کا علاج اسٹارٹ کریں. تو یہ بھی بہت اچھی اور ایز پر ہسٹری اگر ہم دیکھیں تو بہت فاسٹ اثر کرنے والی دوا ہے. اگر انجائنا کے اٹیک جلد ہونے لگیں، یعنی ایک کے بعد ایک تھوڑی دیر ایک اگلے دن یا کچھ گھنٹوں کے بعد انجائنا کا اٹیک ہو رہا ہو، تو ہم لمبم نیٹ یہ بھی دوا ہم دے سکتے ہیں مریض کو ایز پر سمٹم 30 پوٹینسی میں. لیکن یہ تو ساری دوستوں وہ دوائیں تھیں جو میں نے آپ کو بتائیں کہ یہ ہم ہارٹ کے درد کے موقع پر مریضوں کو دے سکتے ہیں، یا اگر مائنر ہارٹ کے درد کی اگر شکایت ہے مریضوں کو تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ صرف دوائیں میں ان لوگوں کے لیے بتا رہی ہوں جو کہ ہومیوپیتھک کے یا تو طالب علم ہیں یا وہ ہومیوپیتھ ہیں اور سیکنڈ اوپینین کے طور پر. لیکن میں یہاں پھر واضح کر دوں کہ آپ لوگ سیلف میڈیکیشن سے پرہیز کیجیے گا. ہومیوپیتھک دوا بہت تیز اثر کرنے والی دوا ہوتی ہے اور اسے جیسے آپ ایلوپیتھک دوائیں بغیر ڈاکٹر کے ریکمنڈیشن کے نہیں لے سکتے ہیں، اسی طرح ہومیوپیتھک ادویات بھی آپ بغیر ڈاکٹر کے ریکمنڈیشن کے نہیں لے سکتے ہیں. یہ تو تھی دواؤں کا کچھ ذکر جو کہ ہومیوپیتھی میں ہم ہارٹ انجائنا پیکٹوریس میں دے سکتے ہیں. اب میں ریکمینڈ کروں گی ایسے تمام مریضوں کو جو کہ ہارٹ کی پرابلم کا شکار ہیں یا انہیں فیل ہو رہا ہے کہ وہ ہارٹ میں پین کا شکار ہو رہے ہیں یا انہیں محسوس ہوتا ہے، تو ان سے صرف یہی درخواست ہے کہ برائے مہربانی اپنے جو روزمرہ زندگی کا اسٹائل ہے اس میں چینجنگ لے کے آئیں. آپ لوگوں کی روزمرہ کی جو زندگی ہے، کھانے پینے کی، رہنے سہنے کی،
اس میں تھوڑی چینجنگ لے کے آئیں. ایسے مریضوں کو اپنی زندگی میں مثبت تبدیلی لانا بہت ضروری ہے. مثلاً اگر مریض تمباکو پینے کا عادی ہے تو اسے فوری طور پر ترک کر دینا ہوگا. اور ویسے بھی اسموکنگ کوئی بہت اچھی عادت نہیں ہے جس کو کہ اگر ضروری نہیں ہے کہ ہم ہارٹ کا پین ہی ہو رہا ہو تبھی اس کو ختم کرنے کا سوچیں. آپ کی زندگی میں اگر آپ تمباکو نوشی کے عادی ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بہت زیادہ انجریس ہے ہیلتھ کے لیے. لہٰذا تمباکو نوشی فوری طور پر ترک کر دیں. اگر آپ شوگر کے پیشنٹ ہیں تو آپ کو اپنی شوگر روزانہ ڈیلی بیسس پہ چیک کرنی ہوگی. آپ کو اپنی شوگر پہ کنٹرول کرنا ہوگا. اس کے لیے اس کے ساتھ ہی آپ کو مارننگ واک کی اشد ضرورت ہے. مارننگ واک ویسے بھی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے کیونکہ صبح کے وقت جو اوزون آکسیجن کی صورت میں جو آکسیجن ریلیز کرتا ہے وہ بیسٹ فار ہیلتھ ہوتی ہے. اس کے علاوہ اگر بی پی پیشنٹ ہیں تو اپنا بی پی نارمل رکھیے, اپنی ڈاکٹر سے ایڈوائس لیتے رہیے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ایسی غذا کھائیے جو کہ ہیلتھ کو متاثر نہ کرے. کسی بھی ایج گروپ کے لیے اپنا ڈائٹ پلان آپ ایسا رکھیے جو ہیلدی ہو. فاسٹ فوڈ سے پرہیز کیجیے اور زیادہ تلے ہوئے اور مرغن کھانے, پیزا اور چیزی فوڈ یہ سب انجریس ٹو ہیلتھ ہوتے ہیں اور کولیسٹرول کو بڑھاتے ہیں جو آگے جا کے ہمارے لیے بہت زیادہ پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں. تو دوستوں یہ تھی میری آج کی ولاگ. امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی. اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا, کمنٹ باکس میں اپنے کمنٹ دیجیے گا. اور ایک اور بات جو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ میری یہ ولاگ شیئر بھی کیجیے گا اپنے فیملی اور فرینڈس کے ساتھ. شاید کوئی بات ان کو میری اچھی لگ جائے اور یہ جزائے خیر کا باعث بنے آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگلی ولاگ تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.